वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, मैं कराची से डॉक्टर सलाहुद्दीन सानी मुखातब हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक शानदार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। डॉक्टर समीउल हक साहब जो आज की सदारत कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर खाकवानी साहब जो आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं, और डॉक्टर अहमद रज़ा साहब जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में कुरान कॉन्फ्रेंस बहुत अरसे के बाद मुनक़्क़िद हुई है। मैंने इसके मक़ालात का मुताला किया, उन्वानात को देखा। माशाअल्लाह इस्तिख़राजी, तज्ज़ियाती और तक़ाबुली उसलूब पर मुश्तमिल ये मक़ालात हैं और हमा जिहत हैं। इस लिहाज से ये बहुत शानदार मक़ालात का मजमूआ तैयार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द शाया भी किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी कुरान कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से मैंने अपना तहक़ीक़ी मक़ाला बउनवान शेखुल इस्लाम पाकिस्तान अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का तफ़सीर उस्मानी में तफ़सीरी व ताबीर उसलूब को अपना मौजू बनाया है और इसी पर अपना मक़ाला मैंने लिखा है। तफ़सीर उस्मानी ज़बरदस्त शाहकार तफ़सीर है। ये शाहकार अल्लामा के मक़ाम तफ़सीर का एक मुनसिफ गवाह है, जिसके आसार से मुफस्सिर की आज़मत शान का पता चल सकता है। मुफस्सिर के इस गुलशन इल्म व फ़ज़ल के फूलों की सैर करने वाले खूब जानते हैं कि उनकी तलब अंगेज़ खुशबुएँ और पुरकैफ मनाज़िर किस तरह दिमागों और निगाहों को मुअत्तर और मसहूर कर लेते हैं। जिस तरह दिल फरेब वादियों के नज़ारे देख कर इंसान बेसाख्ता सुब्हान अल्लाह के नारे बुलंद करने लगता है, इसी तरह इल्मी फूलों की बहारें भी कदम कदम पर दामन दिल को खींच कर कहती हैं कि बस ठहरने की यही जगह है। वो सीने कितने खुशनसीब हैं जिनके अंदर ऐसे दिल हैं जिस पर हिकमत व दानिश के गुंचे खिलते हैं और ज़ाहिरी बागों के सैर तमाशा से बेनियाज होकर अपना दर्द दिल खोलते और उसकी सैर करते हैं। तफ़सीर उस्मानी एक गुलशन है जिसकी सैर जन्नत फ़िरदौस व आदन की सैर से कहीं ज़्यादा पुरबहार है। इसकी कदर कीमत के अंदाज़े उन कदरदानों से पूछिए जो इसकी बहारों के मुश्ताक और दिलदादा ही नहीं बल्कि वाक़िफ़ हकीकत हैं। अल्लामा उस्मानी 20वीं सदी के मुमताज़ उलमा में से हैं। आप अदीब, आलिम, ख़तीब, मुहद्दिस, मुफस्सिर, इन तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ़ रहे हैं। 10 मुहर्रम 1305 हिजरी में बिजनौर में पैदा हुए, जो कि सन 1888 का सन बनता है। आपने दारुल देवबंद से फ़राग़त हासिल की और फिर 1325 में उसी इदारे के अंदर उस्ताद भी मुक़र्रर हो गए। अल्लामा उस्मानी ने अपनी ज़िंदगी दर्स व तदरीस में गुजारी, उसके साथ साथ क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया और 13 दिसंबर सन 1949 यानी 21 सफ़र 1369 को आपका इंतकाल हुआ और कराची ही में मदफून है इस्लामिया कॉलेज की इमारत के अंदर। अल्लामा उस्मानी ने हदीस पे जो काम किया पूरी अरब दुनिया उससे वाकिफ़ है, लेकिन एक अहम काम उनका तफ़सीर उस्मानी है। ये मुस्तनद तर्जुमा और तफ़सीर है। इसमें शेखुल हिंद का तर्जुमा शामिल है और इब्तदाई चंद सूत्रों को छोड़कर बाकी तमाम तफ़सीर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की है। तफ़सीर उस्मानी के जहाँ तक उसलूब तफ़सीर व ताबीर का ताल्लुक़ है, इस हवाले से मैं चंद नुकात पेश कर देता हूँ।
کہ آپ کا تفسیری اسلوب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے بیان کرتے ہیں اور اس کی تائید میں مختصراً احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں مسائل کی تحقیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسئلہ روح ہے، واقعہ معراج ہے، یاجوج ماجوج ہے۔ جب ان مقامات پہ جا کر آپ تفسیر عثمانی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طویل بحث کو کیسے چند جملوں میں سمیٹ دیا ہے۔ تفسیر بیان کرنے میں صرف ان اقوال سے استدلال کرتے ہیں جن سے مذہب اہل سنت والجماعت کی تائید ہوتی ہو۔ مثلاً سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں مسح راس اور پاؤں کے مسح سے آپ نے بحث کی ہے۔ اسی طرح عقائد باطلہ اور تفسیر میں اسرائیلی روایات کو آپ بالکل بھی استعمال نہیں کرتے، حالانکہ بہت سے مفسرین نے اپنی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس میں اسرائیلی روایت سے استفادہ کیا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اپنی تفسیر میں آپ تاریخ اور جغرافیہ سے بھی بحث کرتے ہیں۔ مثلا سورہ روم کی آیت نمبر 2 کے ذیل میں آپ نے روم کی ہسٹری بھی مختصر سے بیان کی ہے اور اس کا جغرافیہ بھی بیان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو تاریخ کا بھی علم ہو جائے۔ تفسیر میں لغوی تحقیق، نحوی اور صرفی تحقیقات بھی ملحوظ رکھی، لیکن بہت کم درجے میں۔ مثلا نصارہ کی لغوی تحقیق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نصارہ نصر سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہے مدد کرنے والے، اور یہ منسوب ہے ملک کے شام کی ایک بستی ناصرہ کی طرف۔ اسی طرح تفسیر بیان کرتے ہوئے بعض مواقع پر آپ کتب سماویہ سے بھی بعض جگہوں پر تائیدی اقوالات پیش کرتے ہیں۔ مثلا انجیل کے 3 باب اور آیت نمبر 21 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کو آپ نے ثابت کیا ہے۔ بعض تحقیقات جو اس تفسیر میں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ عہد حاضر سے ہے، یعنی جدید سائنس کی روشنی میں آپ نے وہ تفسیر کی ہے۔ مثلا بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، زلزلہ اور اس کے اسباب، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے اس کو جدید تحقیقات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح تفسیر کے اندر آپ بعض بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کو بھی آپ بیان کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ ان تمام پہلوؤں کے اوپر محیط تھی۔ میں اپنی بات کو اب آخری اسٹیج پہ لے آتا ہوں۔ یہ مقالات چھپیں گے تو تفصیل ساری آپ ملاحظہ کر لیں گے ہم کہ یہ تفسیر جو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کراچی میں مولانا ولی راضی صاحب کی فہرست مضامین کے ساتھ HM سعید کمپنی نے 2 جلدوں میں اس کو شائع کیا ہے اور بالکل وہ تفسیر کے انداز میں ہے۔ یہ تفسیر سعودی عرب سے شائع ہوئی، یہ تفسیر دبئی سے شائع ہوئی، یہ تفسیر افغانستان سے شائع ہوئی، اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک سے یہ تفسیر شائع ہوئی۔ اور اس کی مقبولیت کا سبب یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر فرقہ وارانہ بحثیں آپ کو نہیں ملیں گی، حتیٰ کہ معاصر افراد یعنی اس زمانے کے لوگ جنہوں نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ انحرافی راستے اختیار کیے، آپ ان کا رد تو کرتے ہیں، اس کا جواب تو دیتے ہیں، لیکن آپ کسی کا نام نہیں لیتے۔ اس سے بہت کم تفسیریں خالی ہیں۔ اس مقبولیت کا جو سبب تھا وہ اصل میں یہ تھا، لیکن بہرحال آدمی کتنی بھی احتیاط کرے لوگوں کو اس سے حسد یا بغض تو ہوتا ہی ہے۔ اور کچھ اعتراضات کر کے سعودی عرب بھیجے گئے کہ جناب والا اس تفسیر کو شائع نہ کیا جائے۔ اچھا، اس میں جو اعتراضات ہیں آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور میں نے بھی اس کو پیش کیا ہے دینا، کوئی وہ یعنی کہ اہم اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس میں ترجمے کے بارے میں تو کہا گیا کہ ترجمہ بصفۃ عامۃ اسلوبها جید والتفسیر علی الحوامش، یہ یعنی کہ خود کہہ رہے ہیں معترضین کہ جناب سمجھے نا ترجمہ تو بہت شاندار ہے۔ اب تفسیر میں جو علمی کچھ علم کلام کے حوالے سے کچھ مباحث تھے وہ ان کو اس میں چھیڑا گیا، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تفسیر عثمانی کی طباعت رک گئی۔ اب میں آخری نقطے کی طرف آتا ہوں کہ یہ تفسیر عثمانی کی مقبولیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے
کہ یہ تفسیر عثمانی سب سے پہلے ظاہر شاہ نے اس کو شائع کروایا جو افغانستان کا بادشاہ تھا، اور یہ تفسیر کابلی کے نام سے 4 جلدوں میں افغانی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ میں افغانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض نے اس کو فارسی لکھا ہے، بعض نے اس کو پشتو لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو افغانستان کی زبان ہے نہ وہ پشتو ہے نہ وہ فارسی ہے، لہٰذا اس کو افغانی کہنا زیادہ بہتر ہے۔ البتہ فارسی کے اندر بھی ایک مولانا محمد قاسم بادپا تھے، انہوں نے اس کا فارسی میں بھی ترجمہ کیا ہے، اور یہ غالباً شائع نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر عثمانی کا ازبکی زبان میں، جو ابھی 6 ریاستیں 6 ممالک آزاد ہوئے ہیں روس سے، ان میں سے ایک کا نام ہے ازبکستان، یہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، تو وہاں کی زبان میں تفسیر عثمانی کا ترجمہ کیا ہے، اور خود سعودی عرب نے ہی اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر عثمانی کا بنگلہ زبان میں مولانا امین الحق محمودی نام ہے، انہوں نے اس کا بنگلہ میں ترجمہ کیا ہے۔ تفسیر عثمانی کا بلوچی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، قاضی عبدالصمد سربازی صاحب اور مولانا خیر محمد نقوی صاحب، ان دونوں افراد نے مل کر اس کا مکمل ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کے علاوہ اس کا سندھی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، مولانا محمد رمضان مہر اور عبداللہ اندھڑ صاحب، ان دو کے ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر عثمانی کا سندھی میں بھی ترجمہ کیا ہے، ایک غالباً مکمل ہے اور دوسرا جو ہے وہ نامکمل ہے۔ تفسیر عثمانی کا پشتو زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور مولانا محمد ادریس تولوی صاحب نے اس کا پشتو میں ترجمہ کیا ہے۔ تفسیر عثمانی کے انگریزی زبان میں 2 ترجمے ہوئے ہیں، ایک ترجمہ تو مولانا عزیر گل صاحب کی بیگم نے کیا ہے، یہ خاتون جو ہیں یہ انگریز تھی اور اصل میں یہ عیسائی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر، شیخ الہند مولانا محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد شیخ الہند نے ہی ان کی شادی مولانا عزیر گل سے کروا دی، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد مولانا اشفاق احمد صاحب نے اس کا دی ناول کے نام سے 2 جلدوں کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ بھی مطبوعہ شکل کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اس کا ترجمہ گجراتی زبان میں مولانا عبدالرحیم صادق صاحب نے بھی کیا ہے، یہ بھی 2 جلدوں کے اندر مطبوعہ شکل میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک ترجمہ گجراتی میں اور مزید ہوا ہے۔ اچھا، تفسیر عثمانی کا براہوی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، مولانا محمد یعقوب سروردی صاحب تھے، انہوں نے کشف القرآن کے نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک ترجمہ مدراسی زبان کے اندر بھی ہوا ہے۔ میں اپنی بات کو اس شعر پہ مکمل کرتا ہوں کہ تیری تفسیر پہ نازاں ہیں خود قرآن کے سپارے، کہ تو لایا ہے مضمون کے فلک سے توڑ کر تارے۔ واہ خداوان الحمدللہ۔